मसीह यीशु में आप सबको सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वार्म वेलकम। खुदा का शुक्र है, मैं भाई की गवाही को कंटिन्यू करूंगा अपनी गवाही के साथ कि जब 7 बजे और जो ऑफिस के हालात महसूस हो रहे थे, उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि शायद आज आपके दरमियान पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो। 7:30, 7:35, इवन के जब 7:45 बजे तक मैं ऑफिस में था, उस दौरान मेरी दुआ यही थी कि मुझे इस बात का तो यकीन है कि जो कलाम खुदा ने मुझे दिया है वो हमारी आज की जमात के लिए है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहा, फिर मेरी दुआ एक सवाल में बदली कि ऐ खुदा, अगर जो कलाम तूने मुझे दिया है वो आज की इस जमात के लिए है, तो फिर मेरे यहाँ से निकलने का इंतजाम भी कर, क्योंकि जितनी मेरी टीम और मेरे साथ के लोग हैं सब तरह से काम में मशगूल थे कि किसी का कोई प्रोग्राम नहीं था। फाइनली अराउंड 8 बजने में 10 मिनट पे मैंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि मुझे चर्च के लिए जाना है, आप लोग कंटिन्यू करें। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने दुआ को सुना और उन्होंने कहा कि आप चलें, फिर आप बाकी काम जो है वो घर पे आप ईमेल पे देख लीजिएगा। तो ये मेरी गवाही है कि, और इस बात की तस्दीक है कि जो कलाम खुदा ने मुझे आज के लिए दिया, उस बात की एक गवाही भी खुदा ने दी कि मुझे यहाँ पे इन नामसाइब हालात के बावजूद खुदा ने यहाँ पहुंचने की तौफीक बख्शी। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, हम सिर्फ चंद लम्हात के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी तैयारी के लिए दुआ करें, मेरी तैयारी के लिए दुआ करें और खुदा से ये दरख्वास्त करें कि वो हमें कलाम सुनने के मोड में लेकर आए। हम सारा दिन ऐसे जहन में, ऐसे मोड में ऑपरेट करते हैं जहां हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी बात आगे कह सकें। इस वक्त ये मौका है कि हम खुदा की बात को सुने। आप रिलैक्स करें। जिस तरह खुदा के बंदे ने कहा है कि आज एक नया काम खुदा यहाँ करने को है, तो वो हमदो सिताइश के साथ इस वक्त कलाम के सेक्शन में, और फिर जब हम एक दुआ के सेक्शन में जाएंगे तो वो होगा। तो वो जो नया काम है उसका सेकंड फेज खुदा अभी इस कलाम के जरिए से आपके साथ शेयर करने को है। तो रिलैक्स करें। 9 इस वक्त बजे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हम 9:30 तक जितनी चीजें खुदा ने मुझे बताई हैं वो मैं आप तक डिलीवर करूं। वक्त की कमी की वजह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आप उसको जितना अपनी लाइफ पे अप्लाई करें, जितना उसको मल्टीप्लाई करें, जितना उस जखीरा करें, जितना उस बीज को अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी के लिए बोए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आए हम दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, तेरे इस बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो आज के दिन हम पे हुआ, और खुदावंद हम यहाँ मौजूद हुए। अब खास तौर पर इस वक्त जबकि तेरा कलाम हम तक पहुंचता है, मैं एक निकम्मा खादिम होते हुए खुदावंद लेकिन तेरे सामने सरबसजूद हुई कि जो कलाम तूने मुझे दिया और उसके साथ ये गवाही दी, मैं उस कलाम को अच्छे दयानतदार खादिम की तरह तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। सब हम जो यहाँ इकट्ठे हैं, सबके लिए दरखास्त करता हूँ कि सबके जहनों को, जो भी इनमें मुतनफिर ख्याल हैं या जो भी ऐसी सोचें हैं जो तेरे कलाम को उन जहनों तक, उन दिलों तक पहुंचने से रोकेंगी, उनको खुदावंद तू अपने पाक रूह से भस्म कर। तेरा लहू एक एक कलीसिया के मेंबर पर आए, ताकि खुदावंद इस वक्त जो रूहानी ग़िज़ा हम आज यहाँ हासिल करने को हैं, वो खुदावंद पूरी पूरी हर एक की जरूरत, हर एक की नीयत और हर एक के खुदावंद जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब तक वहां पहुंचे। ये खुदावंद जो कलाम अभी तेरी तरफ से हम मिले, वो खुदावंद हमारे लिए बरकत का बायस हो। हम जो कुछ यहाँ सीखे उसे हम खुदावंद अपने साथ लेके जाएं, और हमेशा हमारी जिंदगी में ये गवाही हो कि आज के दिन जो हमने कलाम सीखा वो ना सिर्फ हमारी जिस्मानी, रूहानी, अंदरूनी, बैरूनी, खानदानी, कलीसियाई और दुनियावी हर तरह की ग्रोथ के लिए हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा का शुक्र है कि जितने यहाँ खुदा का खादिम जितने यहाँ हैं, जिनके वसीले से खुदा कलाम करता है,
ان کو اگر آپ اینالائز کریں تو ہر ایک کے پاس ایک سیپریٹ برکت موجود ہے. جب ہم بھائی کے سرے سے کلام کو سنتے ہیں تو بڑی معرفت کا کلام ہے. کلام کی اس طرح سے راز اور بھید آپ کے بندے پہ ظاہر کرتا ہے جس طرح سے ہمیں باہر سننے کو نہیں ملتے. جو ہمارے سوال ہیں ان کے جوابات ملتے ہیں بھائی البرٹ کے لیے, بھائی ماریو کے لیے. تو خدا کا شکر کریں کہ جس طرح آپ کے اگر کسی بفے میں جائیں تو آپ کو ہر طرح کی وہاں ڈش ملتی ہے, تو اسی طرح سے خدا کا شکر ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ کو مختلف خادموں سے مختلف جو آپ کی ضروریات ہیں ان کے مطابق خدا کا کلام ہے. میں یہ بات مسلسل اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ خدا سے جب میں نے یہ درخواست کی کہ اگر آج کا کلام آج کی جماعت کے لیے ہے تو مجھے تو پھر ان تک پہنچا. تو آئے ہم خدا کے کلام کی تلاوت سے آج شروع کریں. آج جو حوالہ ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے وہ ہے رومیوں کا خط, اس کا 14واں باب, اور اس کی ہم 7ویں آیت سے پڑھیں گے. یہاں یوں لکھا ہے, رومیوں کا خط اس کا 14واں باب اس کی 7ویں آیت, کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے. اگر ہم جیتے ہیں تو خدا کے واسطے جیتے ہیں, اور اگر مرتے ہیں تو خدا کے واسطے مرتے ہیں. پس ہم جیے یا مرے خداوند ہی کے ہیں. میں آخری پارٹ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, پس ہم جیے یا مرے ہم خداوند ہی کے ہیں. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت مائے, آمین. جس طرح سے اس پیسج میں خدا کا خادم یہ کلیم کرتا ہے کہ میں زندگی کہ جس حالت میں بھی ہوں, میں جس فیز میں ہوں, وہ 2 ایکسٹریمز کا ذکر کر رہا ہے کہ میں جیوں یا مروں, میں خدا ہی کا ہوں. یہیں سے ہم اس کلام کو شروع کریں گے اور اسی آیت پہ ہم اس کلام کو ختم کریں گے. لیکن میں جو کچھ باتیں اس کے بعد کروں وہ ہماری سمجھ کے لیے ضرور بہتر ہوں گی, لیکن یہ آیت اپنے اندر اتنی جامع ہے کہ اس کو مزید کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس چھوٹی سی آیت کو آپ یاد کریں اور اس کو اپنی ہر سچویشن پہ اپلائی کریں. آپ کی زندگی میں جتنی کنفیوژنز, جتنی بھی آپ کی زندگی میں سوالات ہیں, جن چیزوں سے بھی آپ پریشان ہوتے ہیں, جن چیزوں سے بھی آپ خوش ہوتے ہیں, جو چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں, جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی, جن چیزوں کی آپ خواہش کرتے ہیں, جو چیزیں آپ کو مل گئی ہیں, جن کے لیے آپ درخواست کرتے ہیں, جن کے لیے آپ شکر گزاری کرتے ہیں, وہ ساری باتیں اس چھوٹی سی آیت میں آپ کو مل جائیں گی. کہ میں جیوں یعنی میں جیتے ہوئے جو کچھ بھی کروں, میں جیتے ہوئے جو کچھ بھی سوچوں, میں جیتے ہوئے جو کچھ بھی محسوس کروں, میں جیتے ہوئے جس چیز کا بھی فیصلہ کروں, میں جیتے ہوئے جو بھی چیز فیس کروں, جس چیز کا بھی مجھے احساس ہو, جس چیز کا بھی مجھے ادراک ہو, جس چیز کی میں سمجھ حاصل کروں, جو چیز میری سمجھ میں نہ آئے, وہ سب خدا کی ہی ہے. اگر ہم ایمان کے اور یقین کے اس حد تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم ایک مسیحی زندگی گزار رہے ہیں. ایک پرفیکٹ مسیحی زندگی کا اگزامپل ہمیں اپنے استاد کی طرف سے ملا, جو آسمان پہ رہ کر نہیں, جس نے زمین پر آ کر ہمارے درمیان رہ کر اس طرح سے جیا کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق جیا, اور جب وہ مرا تب بھی اس نے یہی کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. اور پھر وہ جب دوبارہ جی اٹھا تو بھی باپ کی مرضی کے مطابق ہی جی اٹھا. میں آپ کے ساتھ صرف چند واقعات جن کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, میں صرف اس مثال کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس بات کو آپ سمجھیں. اگر آپ آبزرو کریں تو جو دوست ہے, نارملی دوست اکثر ہم عمر ہوتے ہیں, تو اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے, یا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں جس آفس میں ہوں, میں جس شخص کو رپورٹ کرتا ہوں اس کے پاس 6-7 ڈپارٹمنٹ, ہر اس ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہے, اور ہم تقریباً 6-7 لوگ جو ہیں ایک ہی ایج کیٹیگری میں. تو ہم جب آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمارے مسئلے مسائل بھی مور اور لیس ایک جیسے ہوتے ہیں. کسی ایک کے بچے کے ایگزام چل رہے ہیں, اگر کوئی وائرل انفیکشن ہوا تو بچوں کی چونکہ ایج کیٹیگری سیم ہے تو وہ کہتا ہے ہاں میرے بیٹے کو بھی بخار ہے, دوسرا کہتا ہے ہاں میری بیٹی کو بھی بخار ہے, تیسرا کہتا ہے میری بیٹی کو بخار ہے. اب جب ایگزام ہوتے ہیں تو سب کے بچوں کے ایگزام آس پاس ہوتے ہیں. تو میرا یہ مثال آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جس سسٹم میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں, جس طرح کے حالات ہمارے ہیں, اگر آپ
آپس میں گفتگو کریں تو مور اور لیس آپ کو ایک طرح کی سچویشن نظر آئے. جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے کنسرن ہوں گے, چاہے وہ کسی بھی ایج کیٹیگری میں ہو. جو بچے ہیں وہ اس چیز کو لے کے کنسرن ہوں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کو کس طرح سے خوش کریں. اگر وہ پڑھائی کر رہے ہیں تو ان کے سملر قسم کے مسئلے مسائل ہوں گے. کسی کو ٹیچر سے پرابلم ہوگی, کسی کو اسکول سے پرابلم ہوگی, کوئی امتحان کی ٹینشن میں ہوگا, کوئی اسپورٹس کی ٹینشن میں ہوگا. ہم جتنے لوگ جاب کرتے ہیں ہمارے مور اور لیس ایک ہی طرح کے سٹریس کرنے والے سچویشن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مور اور لیس ایک ہی طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں, لیکن ہر کوئی اس سچویشن میں ریئیکٹ کیسے کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے. اب اس کو مزید مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں, بہت سمپل سی سچویشن ہے. میں اس کو بائبل کے باہر سے نہیں, بائبل کے اندر سے آپ کو اس ایکسپلینیشن دیتا ہوں. پہلی سچویشن کنسیڈر کریں کہ جب جاتی جولیت ساؤل اور اس کی فوج کے سامنے کھڑا ہو کے فوج کی اور خدا کی فضیلت کر رہا ہے تو ساؤل کا ایک ریئیکشن ہے. وہ اس ریئیکشن کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہم صرف ایک حوالہ ساتھ پڑھتے ہیں. یہ آپ کو ملے گا پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت. پہلا سیموئیل 17واں باب, ہم ایک ہی حوالہ پڑھیں گے, باقی آپ کو چونکہ سارے سمپل ہیں لیکن میں صرف ایک یہ آیت آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب اور اس کی جو 11ویں آیت ہے, اس میں اگر آپ سچویشن دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے. یہ ریئیکشن کس کا ہے؟ اس کے اگینسٹ داؤد کا کیا ریئیکشن ہے؟ داؤد کا کیا ریئیکشن تھا کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی. ہم اس سچویشن میں سیکھتے کیا ہیں؟ جاتی جولیت اس کو بھی اسی سائز کا نظر آ رہا ہے جتنا سائز کا ساؤل کو نظر آ رہا ہے. ان فوجیوں کو بھی اسی سائز کا نظر آ رہا ہے جس سائز کا داؤد کو نظر آ رہا ہے. وہ جس لباس میں وہ فوجی ہیں وہ جب داؤد کو دیے جاتے ہیں تو وہ ان سے ایک قدم بھی آگے چل نہیں سکتا. لیکن اس کا ریئیکشن ٹو دا سچویشن کیا ہے کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرے. ایک اور اگزامپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ سب روت کی کہانی کو جانتے ہیں. جب اس کے سسر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچوں کا انتقال ہو گیا تو اس کی 2 بہویں تھیں, ایک عرفا اور ایک روت. ان دونوں کے سامنے اس نے ایک سچویشن رکھی. وہ سچویشن کیا تھی کہ اب تو آپ پیسج پڑھ لیں, پہلے ہی باب میں سارا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مجھے چھوڑ کے اپنے اپنے خاندانوں میں واپس جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو, اور آگے کی آپ ساری سٹوری کو جانتے ہیں تو لیٹس ناٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آن دس. اور سب سے بہترین مثال جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ ان 2 ڈاکوؤں کی ہے جو ایک سیدھے ہاتھ پہ ہے اور ایک الٹے ہاتھ پہ. ایک اس کو ٹھٹھے مارتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے, اور دوسرا اس سچویشن سے کیا رزلٹ لے کے نکلتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ. یہ 3 مثالیں جو میں نے آپ کو بائبل سے دی, ان سے ہم نے کیا سیکھا؟ میں تو اس بات کو ریپیٹ کروں گا. آئی جسٹ وانٹ کہ ایک لمحے کو آپ اپنے ذہن میں سوچیں. سچویشن سیم ہے, جو اس کے اندر چیز اس کو ٹریگر کر رہی ہے وہ سیم ہے, جو محرکات ہیں وہ سیم ہے, جو حالات ہیں وہ سیم ہے, لیکن ریئیکشن یا جس طرح سے ان حالات کو پرسیو کیا گیا, جس طرح سے ان حالات کو ان پہ ریئیکٹ کیا گیا وہ ڈفرنٹ ہے. ایک شو کرتا ہے ڈر اور ایک شو کرتا ہے خدا پر ایمان. ایک شو کرتا ہے اپنی سیلفش خواہش اور دوسرا شو کرتا ہے اپنے سے بڑوں سے عزت اور محبت اور پیار, اور تیسرا شو کرتا ہے کہ وہ اندیکھی خدا پہ یقین. ایک ایسا شخص جو آپ کے ساتھ مصلوب ہو رہا ہے پھر بھی خدا اس کی آنکھیں کھولتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تینوں کے کیس میں انعام کیا ملتا ہے. اگر آپ داؤد کے کیس میں دیکھیں تو پھر داؤد بادشاہ بنا, اور میں کبھی بھی اس بات سے فیسنیٹ نہیں ہوتا کہ داؤد بادشاہ بنا اور یہ اس کے لیے بڑی عزت کا مقام ہے. میرے لیے داؤد نبی یا داؤد بادشاہ کی جو سب سے فیسنیٹنگ کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ جب خدا نے کہا کہ مجھے میرے دل کے اس سے زیادہ بڑی عظمت کسی انسان کے لیے اور کیا ہو. اور جب روت نے نایومی کو نہیں چھوڑا تو پھر وہ اس لینیج میں داخل ہوئی جس سے جا کر پھر مسیح اس دنیا میں آیا.
اور تیسرا جو شخص تھا اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا مسیحی تھا یا پہلا وہ شخص تھا جسے مسیح نے خود یہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگی. بٹ اگر آپ ان تینوں سچویشنز کو ان کی ہسٹوریکل ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو یہ ریزنز مل جائیں گے کہ ان لوگوں کے ریئیکشن ایسے کیوں تھے. ہمارے پاس ابھی ہم اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ان ریئیکشنز کو اس طرح سے ڈسکس کریں, لیکن لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ. یہ تو وہ چیزیں تھی جو ہم نے ان لوگوں کے بارے میں سیکھی. اگر یہی پرنسپل مجھے آج اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہو تو میں یہ سوچوں گا کہ میں کس پرسیپشن سے یا میں کس احساس کے تحت یا میں کس ایمان کے تحت یا میں کس سوچ کے تحت, کیونکہ آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کیسے ہیں, آپ کی سوچ کیسی ہے, آپ کی اپنے بارے میں سوچ کیسی ہے, اور اگر آپ کسی دوسرے کے بارے میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ دوسروں کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں. تو اس وقت جو ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمارے پاس 3 پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کے ریئیکشن کو ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, اور 3 پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کو ہم فالو نہیں کرنا چاہیں گے. لیکن جن کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں یا جس طرح کا ریئیکشن ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں, اس کے بارے میں کلام یا خدا یسوع کی تعلیم یا بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, کس طرح کی ہم زندگی گزاریں یا کس طرح کی ہم سوچ رکھیں یا کس طرح سے ہم کسی بھی سچویشن کو پرسیو کریں کہ ہمارا ریئیکشن وہ ہو جو ان تینوں زندگیوں کا تھا. اور یہ بہت سمپل باتیں ہیں. بائی دا ٹائم آئی کنکلوڈ میں آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی ایسی بہت ہی حکمت کی بات نہیں سناؤں گا. یہ بہت سمپل سٹیپس ہیں. اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں, ان کو آپ لے کر چلیں اور جس سچویشن میں بھی ہوں آپ ان کو اپلائی کریں, تو آپ کے لیے اس سچویشن میں اپنے لیے خدا کے مطابق, میں پھر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, آپ جس سچویشن میں بھی ہوں اپنے لیے خدا کے مطابق وہ آؤٹ کم نکالیں گے جو آپ کے لیے سب سے بہترین ہوگا. اس کے لیے میں آپ سے جو درخواست کر رہا تھا, میں نے آپ سے جب یہ حوالہ پڑھا تھا تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ حوالہ ہمارے, یہ جو آیت ہے ہمارے لیے کافی ہے, کیونکہ میں جیوں یا مروں. تو پہلا پارٹ یہ ہے کہ میں جیتا کس طرح سے ہوں, کیا میں اس طرح سے جیتا ہوں کہ میں خدا کے لیے ہوں یا نہیں. یا میں اس کو دوسرے الفاظ میں آپ سے پوچھوں تو وہ یہ ہے کہ آج جو سوال میں عبید گل اپنے آپ سے پوچھوں وہ یہ ہے کہ میری زندگی میں خدا کی اہمیت کتنی ہے. ہاؤ امپورٹنٹ از گاڈ اینڈ جیسس کرائسٹ ان مائی لائف. اس کے بہت سمپل سے انڈیکیٹرز ہیں اور میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ چیک کریں کہ جس وقت آپ صبح اٹھتے ہیں, جب آپ سو کے صبح اٹھتے ہیں تو جو خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس میں خدا کے بارے میں جو پہلا خیال ہے وہ آپ کو کتنی دیر کے بعد آتا ہے. یا پہلا خیال اکثر یہ آتا ہے جب الارم آپ بند کرتے ہیں, کیا بھائی یار آج پھر دیر ہو گئی, پھر باس یہ بولے گا, پھر یہ ہوگا, ابھی 15 منٹ لگیں گے, 20 منٹ لگیں گے. تو اٹس اے ویری سمپل ٹیسٹ. خدا کا خیال آپ کو اٹھنے سے کتنی دیر میں آئے گا وہ آپ کا بیرومیٹر ہے کہ آپ کتنی اپنی زندگی خدا کے قریب ہو کے گزارتے ہیں. اس کا ریورس بھی لے لیں آپ کہ جب آپ سونے جاتے ہیں تو آپ کا خیال آخری اس ریل کی طرف ہوتا ہے جو آپ سکرول کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے آخری الفاظ جو آپ کے منہ میں اور آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ میں سونے جاتا, اے خدا مجھے ہر آفت سے بچا, اگر میں مروں آج کی رات تو میری روح کو, تو دن کا سٹارٹ اور دن کا اینڈ. اب یہ میرے حساب سے تھوڑا سا آسان سلسلہ ہے. یہ آسان اس لیے ہے کیونکہ ہم بچپن سے ہماری عادت ہے, ہم سب ایک کرسچن فیملی میں پلے بڑھے ہیں, تو صبح کی دعا اور شام کی دعا تو ہماری زندگی کا پارٹ ہے ہی. آپ یہ سوچیں کہ جب آپ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں, دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, اور جب ای میلوں پہ ای میلیں آ رہی ہوتی ہیں یا فون کالز پہ فون کالز آ رہی ہوتی ہیں, یا آپ کو ٹینشنیں اور جاب یا فائنینشیل میٹرز, سارا دن جو آپ کا ذہن چل رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کو کتنی دفعہ, کتنی فریکوینسی ہے
جو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے حالات پہ، ان سب حالات پہ میرا رب قادر ہے. میں آج جس بھی ٹینشن میں ہوں، میں جس بھی سوچ میں ہوں، میں جس بھی پریشانی میں ہوں، میرا خدا ان سب کو مینج کر لے گا. جب آپ کی سامنے کوئی ایڈورس سچویشن ہوتی ہے تو آپ کا پہلا ذہن کس طرف جاتا ہے کہ میرے دنیاوی ایسے ریسورسز کیا ہیں جن سے میں اس مسئلے کو حل کر سکوں، یا میری پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اس سچویشن کے لیے دعا کروں. جو بھی میرے جسمانی ریسورسز ہیں وہ ضرور ہوں گے، وہ سیکنڈری ہوں گے، لیکن میرا رب جو میرے لیے کرے گا وہ ان ساری دنیاوی ریسورسز سے زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو پھر ہر سچویشن میں آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ اس طرح کا ہوگا جو کہ ایک سچے مسیحی کا ریئیکشن ہونا چاہیے. دوسری بات جو اسی سے لنکڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سچویشن کے آؤٹ کم کے لیے خدا پر کتنا ریلائے کرتے ہیں. اس کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی کہ میں جب 7 بجے وہاں بیٹھا یہ سوچ سکتا تھا کہ میں کام کو وائنڈ اپ کیسے کروں، یا میرے پاس یہ آپشن تھا کہ میں دعا کروں اور خدا سے یہ درخواست کروں کہ میری اس سچویشن سے آج اس وقت میں آپ کو پوچھوں کہ دونوں میں سے بہتر آپشن کیا تھا، تو میرا ایمان یہ ہے کہ آپ کا رسپانس یہ ہوگا کہ اس سچویشن میں دعا کرنا ایک زیادہ بہتر آپشن تھا. لیکن ہم یہ سچویشن اپنے ان حالات سب پہ اپلائی کر کے دیکھیں تو کیا ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس سچویشن میں ہم ہوتے ہیں اس میں دعا اور خدا کی طرف جانا ہمارا پہلا آپشن ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پہلا آپشن ہے ہم اپنے باقی دنیاوی آپشن سب ایکسپلور کریں گے، لیکن اگر جو وہ ہمارا پہلا آپشن ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ مبارک ہیں، کیونکہ خدا خود اس انتظار میں ہے کہ اب میرے اس بچے کے سامنے میری یہ سچویشن ہے، یہ پھر میری طرف رجوع کرے گا اور مجھ سے مدد مانگے گا، اور میں اپنے فرشتگان کو تعینات کر کے اس کی اس سچویشن کو ریزالو کروں گا. اس بات کا اپنے اندر ایک چیک رکھیں کہ آپ کے لیے خدا کی مرضی کتنی ایکسیپٹیبل ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہم اس ملک سے باہر چلے جائیں، ہماری خواہش ہے کہ جس نوکری میں ابھی ہم ہیں وہاں سے ہم کسی اور نوکری میں ٹرانسفر ہو جائیں، ہم جس گھر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے لیے ہم دعا بھی کر رہے ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب کوئی ایماندار خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کو ان آنسرڈ نہیں چھوڑتا. آپ اس یقین سے دعا کریں گے تو ہی اس کا کچھ فائدہ ہے. اگر آپ دعا کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ چلو باقی ساری چیزیں تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ دعا بھی کر کے دیکھتے ہیں، یعنی ڈاکٹر سے علاج بھی کرا رہے ہیں، چلو پادری سے دعا بھی کر لیتے ہیں، اگر آپ کا یہ ریئیکشن ہے اپنی بیماری کی طرف یا اپنی شفا کے لیے آپ کا یہ پرسیپشن ہے، تو پھر خدا کی طرف سے آپ کو کسی طرح کا ریلیف ملنا یہ تھوڑا سا مشکل کام. ابراہیم کو اپنی اولاد کو قربان کر دینا یا اس کے لیے تیار ہو جانا، کیونکہ وہ مینٹلی اس بات کے لیے تیار تھا کہ میں خدا نے مجھ سے جو کہا ہے وہ میں کر دوں گا. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اسحاق کی بات ہو رہی ہے اور اس سارے سچویشن پتا ہے کہ وہ کتنا ابراہیم کو عزیز ہوگا. اس سے پہلے بھی خدا نے اس کو کہا کہ تو اپنے گھر بار کو چھوڑ، اپنے خاندان کو چھوڑ، اور جس جگہ میں تجھے لے کے جانے کو ہوں وہاں تو جا. تو کتنی دفعہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے زیادہ خدا کی مرضی کو مقدم جانا، اور اس کا اسے انعام کیا ملا کہ اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا. بہت ساری باتیں اس حوالے سے اور ہو سکتی ہیں، کیونکہ ابراہیم کی زندگی کے اگر آپ اوپر آپ غور کریں خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. اور آخری بات جس کے اوپر which I want you to take as a souvenir from this message، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی، اس میں سے جتنوں سے آپ ریلیٹ کر سکے ہیں وہ آپ کو یاد رہیں گی، اور جب بھی آپ جس سچویشن میں بھی ہوں وہ آپ کو خدا کرے کہ وہ ہیلپ کرے، یہ باتیں آپ کو یاد آئیں. جو آخری بات اور جو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جس کو لے کے جائیں اور آپ کی سوچ میں سب سے زیادہ ہو، وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے جو خادمین ہیں، جو فل ٹائم خدمت میں انوالو ہیں اور جو خدا کی منادی کرتے ہیں اور جو ہوسٹائل انوائرمنٹ میں خدا کی منادی کرتے ہیں، ہمارے لیے تو خدا کا کلام سنانا بہت آسان ہے،
کیونکہ میں جن کو کلام سنا رہا ہوں وہ اپنے گھر سے اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ وہ کلام کو سنیں. ایسے خادمین جو ان آڈینس کے سامنے یا ان لوگوں کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں جو اس کو سننے کے لیے تیار نہیں, ان کی جنگ فرق ہے, لیکن ان کا پھر آسمان پہ مقام بھی فرق. ہم جس طرح سے اپنے 24 گھنٹے گزارتے ہیں اس میں آج بھی آپ جتنی گواہیاں ہم نے سب نے سنی وہ سب کچھ ہمارے جسمانی یا دنیاوی حالات سے ریلیٹ کر کے دی. سیموئل نے کہا کہ میں نے اپنی بیماری سے شفا پائی. بہن نے گواہی دی کہ ان کا جو عزیز تھا اسے آفس میں کوئی کام تھا اور خدا نے وہ بہتر کیا. میں نے آپ کو جو گواہی دی وہ یہی کہ میں آفس سے خدا کی مرضی کے مطابق نکل پایا. پھر گواہی ملی کہ کسی کی بیماری ٹھیک ہو گئی. بہن نے گواہی دی کہ خدا نے اس کو جسمانی نقصان سے بچایا. تو جب ہم اس طرح سے اپنی جسمانی زندگی میں انوالو ہیں تو میں نے خدا سے یہ راز پایا کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کو بھی پھر خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں. آپ کو کلام میں اس کی کیا مثال ملے گی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا وہ مسیح کے پاس کس لیے آئی تھی؟ اپنی جسمانی شفا کے لیے آئی. لیکن اس جسمانی شفا کے لیے بھی اس کا ایمان اس لیول کا تھا کہ وہ صرف اس کی پوشاک کے کنارے کو ہی چھو کر. تو ایسی سچویشن ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہماری نیڈ تو جسمانی ہو, ہماری ضرورت تو جسمانی ہو, لیکن ہمارا ریئیکشن اس پہ آسمانی ہو. ہماری ضرورت تو دنیاوی ہو لیکن ہمارا اس پہ ریئیکشن روحانی ہو. ایک اور مثال آپ کو دوں. وہ جو عورت جس نے مسیح کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے دھوئے, پھر ایک جگہ ایسے ملتا ہے کہ اس نے وہ عطر جو بہت بیش قیمت تھا وہ اس کے پیروں میں ڈالا. جو ایکٹ اس نے کیا, جو میرا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, جو کام اس نے کیا وہ جسمانی تھا, لیکن جو انعام اس کو ملا وہ کہا کہ جہاں کہیں کلام کی منادی ہوگی جو کچھ اس نے کیا وہ اس کے حق میں بیان کیا جائے گا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خدا کے قریب صرف اس وقت آئیں گے جب آپ بائبل یا دعا کرنے بیٹھے ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے. آپ جس دفتر میں ہوں, آپ جس جگہ ہوں, بڑی خوبصورت خدا کے جو رسولوں کے لیے بات کی گئی کہ ہاں یہ ایسا کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیا ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کہیں کہ ہاں یہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان ایک زندہ خدا کے اوپر ہے. یہ بہت سمپل. میں نے آپ سے جس طرح سے وعدہ کیا تھا, میں نے آپ کو کوئی بڑی حکمت اور معرفت کی بات نہیں سنی. میں آپ کو اس لیول تک بھی لے کے آیا کہ جب میں دفتر میں بیٹھا ہوں اور یا جب میں اپنا پیپر دینے بیٹھا ہوں اور میں اگر اس پیپر کے سٹارٹ میں اس پیپر پہ کراس بناتا ہوں تو جو مجھے دیکھتا ہے وہ یہ جانے گا کہ یہ مسیح ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں ہم سارے جہاں پہ بھی ہم کام کرتے ہیں ہم زندہ مثالیں ہیں, کیونکہ جس کے نام سے ہم کہلاتے ہیں جس کا نام ہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اس نے ہمیں صرف اپنا نام ہی نہیں دیا, اس نے اپنا لہو بھی ہمیں دیا. تو آج اگر آپ کے آفس کے ڈیسک پہ صلیب کا نشان ہے یا اگر آپ کے آفس پہ بائبل ہے تو دیٹ از آلسو اے ٹیسٹمنی کہ یو belong to the one who not only came down from heaven, stayed on earth, gave his life for us and is now going to come again to take us back with him, تاکہ ہم اس جلال میں حصہ بنے جو اس کے لہو کے وسیلے سے ہمیں ملے. میں خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ جس آسان طریقے سے جتنا پریکٹیکلی خدا نے ہمیں یہ سب باتیں سکھائی ہیں, خدا ہمیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی, ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی بھی توفیق بخشے, تاکہ اگلی دفعہ آپ کے پاس گواہی ہو کہ میں اگر آپ 23 زبور پڑھیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں جب موت کی وادی میں سے بھی گزرا تب بھی خدا میرے ساتھ تھا کیونکہ میں اس کو اپنا چوپان مانتا ہوں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے جو آپ کے ساتھ ان باتوں کے بعد روح کلام کرے, اور اس کو آپ ضرور کلام کرنے کا اپنے ساتھ موقع دیں تاکہ وہ آپ کو ان سچویشنز میں ہیلپ کرے جہاں پہ آپ رکے ہوئے ہیں, جو کام آپ کے رکے ہوئے ہیں, جو دعائیں آپ کی رکی ہوئی ہیں, جو مسئلے مسائل
مسائل آپ کے ہیں، جو نعمتیں آپ کو نہیں ملی، جس راہ کی طرف آپ بڑھنا چاہ رہے ہیں، جو روحانی برکت آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو جسمانی برکت آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو رشتہ آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں، جس چیز سے آپ دور ہونا چاہ رہے ہیں، خداوند ان سب جسمانی اور روحانی سچویشنز میں آپ کی ہیلپ کرے اور یہ فضل آپ کو بخشے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ ہاں یہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مسیح کے ساتھ رہے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔